हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फ़लस्तीन जंग की अपडेट और कुछ ख़ास जानकार लोगों से मुलाकातें कराने के साथ साथ जंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर ख़ास एपिसोड पेश कर रहा है, ताकि आप तक भरपूर मालूमात पहुँच सके और आप वेस्टर्न एक तरफा प्रोपेगेंडे से बच सकें और ग्राउंड की हकीकतों को सही तरीके से समझ सकें। आज के इस खास एपिसोड में हम गाज़ा में इजराइल की कौन सी साजिश चल रही है और वो इस साजिश पर अमल करने के लिए क्या कुछ कर रहा है, उसका एक हिस्सा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक साल के कत्लेआम के बाद इजरायली फ़ौज ने गाज़ा में इमारतों को गिराने के लिए निजी फर्मों को तैनात कर दिया है, जो अब अधूरी तबाह हुई इमारतों को पूरी तरह तबाह करके ज़मींदोज़ कर रहे हैं, ताकि वहाँ फ़िलिस्तीनी वापस ना आ सकें। सवाल ये है कि क्या इन इमारतों को तबाह किए जाने के बाद फ़िलिस्तीनियों की अपना मुल्क बनाने की ख्वाहिश और कोशिश ख़त्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सिलसिले में तफसीलात प्रेस टीवी की जर्नलिस्ट मरियम कारेगजोलू ने लिखी हैं, जिसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मरियम कारेगजोलू का कहना है कि गाज़ा पट्टी पर तकरीबन 400 दिनों तक बेरहम और लगातार इजरायली बमबारी के बाद यह इलाका एक दर्दनाक और तबाह मंजर पेश कर रहा है। टूटी हुई कंक्रीट के ढेर, बिखरी स्टील की सलाखें, मलबे के ढेर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के चिथड़े बिखरे हुए हैं। कभी रौनक से भरी इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। गिरी हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां और मलबे का ढेर हर तरफ दिखाई देता है। माहौल में धूल की मोटी चादर फैली हुई है और धमाकों की गूंज और बुलडोजरों की गड़गड़ाहट ने गाज़ा को वीराने में तब्दील कर दिया है। इजरायली फौजी बुलडोजर तबाही के इस मंजर में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बड़े बड़े ब्लेड मलबे को एक तरफ धकेलते हुए बाकी बची इमारतों को ज़मीन पर गिरा देते हैं। वे दुकानों, घरों, स्कूलों और मस्जिदों के बकिया हिस्सों को कुचलते हुए हर चीज़ को धूल और ज़मींदोज़ बंजर ज़मीन में तब्दील कर देते हैं। शहर में ज़िंदगी का कोई निशान बाकी नहीं है, सिर्फ मशीनों की रौंदने वाली हरकतें हैं जो बमबारी से शुरू हुए काम को पूरा कर रही हैं और कभी रौनक से भरे इस शहर को बंजर वीराने में तब्दील कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन के सैटेलाइट सेंटर के मुताबिक इजराइल के ज़रिए गाज़ा पर 396 दिनों से जारी हमलों के दौरान गाज़ा में कुल इमारतों में से 2/3 को नुकसान पहुंच चुका है। गाज़ा में तबाह हुई इमारतों का ये 66% हिस्सा कुल 1,63,778 इमारतों का है। संडे को गाज़ा के जर्नलिस्ट यूनुस तिरावी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें एक प्राइवेट इजरायली कंपनी मेशेक अफर लिमिटेड का जिक्र किया गया है, जिसे इजरायली फौज ने गाज़ा में इमारतों के मलबे को गिराने के लिए ठेका दिया है। तिरावी ने एक्स पर लिखा है कि इजरायली फौज राफा में मकानों को गिराने के लिए प्राइवेट कंपनियों और गैर फौजी मजदूरों को तैनात कर रही है। उन्होंने कहा है कि मेशेक अफर लिमिटेड 3 दिनों से इस शहर में काम कर रही है। एक काम करने वाले ने कहा कि कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO अगले दिन एक मस्जिद को गिराएगा। उन्होंने मेशेक अफर के CEO एलन एलगाली और कंपनी के एक और मजदूर का वीडियो साझा किया है, जो साउथ गाज़ा के रफा में मलबे के बीच काम कर रहे हैं। आइए देखिए ये वीडियो क्या कुछ बताता है। כל ההריסות של רפיח, משק עפר עובדים עם הבאגרים בתוך רפיח. אנחנו פה כבר 3 ימים ויש לנו שנה קדימה להמשיך ולא לעצור. ראש משק עפר אלון אלגלי איתנו בכבודו ובעצמו הגיע. נעלה. מחר הוא מגיע להוריד להם את המסגד. שיהיה לנו בהצלחה ובשורות טובות. कंपनी के एक एम्प्लॉई ने वीडियो में कहा कि उनके पास एक और साल है
اور وہ رکیں گے نہیں۔ مریم کارگزولو کا کہنا ہے کہ ساؤتھ غازہ کے شہر رفح میں مکانوں کو گرانے کے لیے اسرائیلی فوج کے ذریعے پرائیویٹ سول کمپنیوں کو شامل کرنے کی شروعاتی رپورٹوں کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قتل عام اور نسلی صفائی کا سنگین جرم بتایا ہے۔ انسانی حقوق کی وکیل راڈیا ہینیسی نے ایکس پر لکھا ہے کہ اس بربرتا کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیشہ سے فلسطین کا نسلی صفایا رہا ہے۔ شمس NYC نام کے ہینڈل سے ایک اور ایکس یوزر نے لکھا ہے، اودیوگک پیمانے یعنی انڈسٹریل لیول پر نسلی صفایا 1948 کا نقبہ اس کے آگے معمولی لگتا ہے۔ انہوں نے 1948 میں اسرائیل بنائے جانے کے موقع پر فلسطینیوں کے قتل عام والے واقع نقبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس کے دوران 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے غزہ میں تباہ ہو چکے گھروں کے ملبے کے نیچے دبی تقریباً 10,000 لاشوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے غزہ پر لگاتار جاری اسرائیلی بمباری کے نتیجے کی طرف دھیان کھینچا گیا، جس میں اب تک 43,400 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ کیٹکب نام کے ایکس ہینڈل سے ایک یوزر نے لکھا ہے، شاید ان کھنڈروں میں دبی ڈیڈ باڈیز اب تک برآمد نہیں ہوئی ہیں۔ ان ملبوں کو ہٹانے اور انہیں مناسب طریقے سے دفنانے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جنگی جرائم کے ثبوتوں کو مٹا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے میشک افر کمپنی کے ایک اسٹاف کے بیان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ 1 سال تک چلے گا۔ کئی لوگوں نے اسے اس بات کا ٹھوس ثبوت بتایا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی قتل عام 1 اور سال تک جاری رہنے والا ہے، جس نے اور زیادہ غم اور غصہ بھڑکا دیا۔ ایک ایکس یوزر نے لکھا ہے کہ میں نے سنا کہ ہمارے پاس 1 اور سال ہے۔ یہ والا بیان اور یہ قتل عام صرف 1 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں 2 سال لگیں گے اور وہ بس اپنے پلان کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور یوزر نے لکھا ہے کہ ان کا تباہی کا ٹھیکہ 1 سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نتنیاہو کا باقی اسرائیلی قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے، یونائٹڈ نیشن کے کسی بھی حکم نامے کو ماننے، جنگ بندی تک پہنچنے اور غزہ کے باشندوں کے بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے ذریعے غزہ کی عمارتوں کو زمین دوز کرنے پر عمل کرنے سے صاف ہے کہ اسرائیل اور زیادہ زمین پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ کے ہارورڈ لا اسکول سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے رائٹر نمر سلطانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ذریعے غزہ پر کی گئی تباہی ایک منظم یعنی ویل پلان کارروائی ہے، جو فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے پوری طرح مٹانے کی بڑی منصوبہ بند کوشش کا حصہ ہے۔ سلطانی نے ایکس پر لکھا ہے کہ غزہ کے نارتھ اور ساؤتھ میں ہونے والا قتل عام اور اسے سمتل کرنا ویل پلان منصوبہ ہے۔ دوسرے سوشل میڈیا یوزرز نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی عمارتوں کو مٹا کر اسرائیل اپنی اصلی زمین کے باشندوں یعنی فلسطینیوں سے زبردستی زمین چھین رہا ہے تاکہ انہیں باہر نکالا جا سکے اور پھر وہ اپنے گھروں کو حاصل کرنے یا دوبارہ بسانے کے قابل نہ رہ سکے۔ ایک یوزر نے لکھا ہے کہ زمین پر قبضہ ایسے لوگوں کا اکھاڑ پھینکنا جو دوبارہ تعمیر کا خرچ اٹھانے کا کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، بھلے ہی انہیں اپنی زمین پر لوٹنے کا کوئی موقع دیا جائے۔ فلسطینی امریکی انسانی اور سول حقوق کی وکیل اور انٹرنیشنل سولیڈریٹی موومنٹ کی کو فاؤنڈر ہویدا عراف نے کہا ہے کہ میشک افار بلا شبہ غزہ میں بستیاں بنانے کے کانٹریکٹ حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے کمپنی کے خلاف بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کمپنیوں میں سے ایک ہے جو غزہ میں بستیاں بنانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ جہاں بھی ان کا کوئی انٹرنیشنل کاروبار یا انویسٹمنٹ ہو، اسے ونیویش یعنی ڈس انویسٹمنٹ کے لیے نشانہ بنایا جانا چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جو کمپنی بھی فلسطین کے خلاف کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ان کمپنیوں سے اپنے شیئر ختم کر دینے چاہیے۔
انہوں نے آگے کہا کہ میشک افر کے CEO ایلن الگالی کو قانونی جواب دہی سے بچنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ عام شہری بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC اور ملکی عدالتوں دونوں کے تحت جنگی جرائم کے لیے جواب دہ ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے رپورٹر تراوی کے مطابق الگالی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نفرت بھرے پوسٹ اور کنٹینٹ شیئر کر کے غزہ کے لوگوں کے ساتھ اپنی بے رخی دکھا رہے ہیں، جس میں غزہ کی عوام کی تکلیفوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تراوی نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دل دہلا دینے والا وہ اور اس کی بیوی پہلے سے ہی معصوم بچوں کو نسلی اور بے مروت چیزیں سکھا رہے ہیں، جس میں الگالی ان کی بیوی اور 2 بچے غزہ کے فلسطینیوں کی تکلیفوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک گانا گا رہے تھے۔ تراوی نے کہا کہ یہ میرا گھر تھا جس میں نہ بجلی تھی نہ گیس، یہ میرا گھر تھا اور احمد، فاطمہ اور عابد اور سلیم یہاں رہتے تھے۔ یہ لوگ غزہ میں عام لوگوں کی تکلیفوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ پریس ٹی وی کے آرٹیکل میں آگے لکھا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے نئی اسٹریٹجی کے تحت مکانوں کو جلانے اور ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے جوان اب صرف مکانوں کو گرانے پر ہی نہیں رکے ہیں، بلکہ انہوں نے غزہ کے علاقوں میں مکانوں کو جلانے کی ایک نئی اور خطرناک پالیسی کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ لوکل لوگوں کے مطابق یہ حکم دیا گیا ہے کہ علاقہ چھوڑنے سے پہلے مکانوں کو جلا دیا جائے تاکہ فلسطینی واپس نہ لوٹ سکیں اور ان کی زمینیں ان کے لیے پوری طرح کھو جائیں۔ ایک چشمدید گواہ کے مطابق یہ ایک ایسا قدم ہے جو صرف تباہی نہیں بلکہ نسلی صفائی اور زمین سے بے دخل کرنے کی کھلی سازش ہے۔ اس سب میں یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کی شرکت اور اہم رول پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ UK کا اس معاملے میں اسرائیل کو دیے جانے والی فوجی سپورٹ اور ڈپلومیٹک مدد کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ برطانیہ کے جانے مانے رائٹر مائیکل روسین نے UK کے فارن منسٹر ڈیوڈ لیمی سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ غزہ میں ہو رہی تباہی میں برطانیہ کے رول پر وہ کیا کہیں گے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ڈیوڈ لیمی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اس قتل عام میں برطانیہ کیا رول نبھا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی برطانیہ کے اسرائیل کو دیے گئے ہتھیاروں کی سپلائی اور ڈپلومیٹک مدد پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جسے قتل عام میں ساجھے دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا یوزرز نے یہ سوال کیا ہے کہ UK کے ہتھیاروں کا استعمال اس بربادی میں ہوا ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مدد کے ذریعے UK نے کس حد تک اس جنگ کے اثر کو بڑھایا ہے۔ روسن کی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں ایک شخص نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ لیمی دیکھو، یہاں وہ سیلف ڈیفنس ہے جس کے لیے تم ہتھیار بھیج رہے ہو۔ کیا تم ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہو؟ یہ صرف ایک بیان بازی والا سوال ہے۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ وہ زایونی وادیوں سے ملنے والے تمام پیسے گننے میں اتنا مشغول ہے کہ قتل عام کو دیکھنے اور سننے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ اس سال کے شروعات میں لوکل میڈیا کے ذریعے جاری اسرائیلی فوجیوں کی گمنام گواہی نے، جو کہ +972 میگزین، لوکل کال اور ہارٹز شامل ہیں، انہوں نے پیش کی تھی، خلاصہ کیا کہ اسرائیلی فوجی کمانڈروں نے بنا قانونی منظوری کے غزہ کے خالی مکانوں کو جلانے کے حکم دیے ہیں۔ فوجی نے نام نہ بتانے کی شرط پر +972 میگزین کو بتایا کہ ایک بٹالین کمانڈر نے ان سے کہا کہ جانے سے پہلے آپ گھر جلاتے رہیں، ہر گھر۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ فلسطینی واپس نہ آ سکیں، اور اگر ہم کوئی گولہ بارود یا کھانا چھوڑ گئے تو ان کے مطابق ٹیررسٹ اس کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اس فوجی کے مطابق انہوں نے سینکڑوں گھر جلا دیے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کی اس تفصیلی رپورٹ سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور سبھی ویسٹرن ملک غزہ اور ویسٹ بینک، سبھی باقی بچے فلسطینی علاقوں سے انہیں پوری طرح سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر نتنیاہو کی کیبنٹ منسٹر ایتمار بن غویر نے امید جتائی ہے کہ اب ویسٹ بینک پر پورا قبضہ کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس مضبوطی سے اسرائیلی ظلم کے خلاف
نہ کھڑے ہوتے تو اب تک فلسطین کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ میڈیا سٹار ورلڈ کی آج کی کوشش آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔